अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल वहशत जुनून बहुत ही इमोशनल और डिफरेंट नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ लिसनर्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने लाइक और कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। ये तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। सरफराज साहब के चेहरे पर तकलीफ के आसार साफ नुमाया थे, जिनको देख इब्राहिम अपनी रौबदार आवाज़ में फ़ौरन बोला, आनिया ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का, होश में रहकर आराम से बैठकर बात करो। आनिया ने इब्राहिम की बात सुनकर अनसुनी कर दी और 2 कदम सरफराज की तरफ बढ़ी। बाबा प्लीज़ एक बार कह दें, जो कुछ मामा ने सुबह मुझसे कहा वो सब झूठ था। आनिया ने रोते हुए अपना हाथ सरफराज साहब के सामने जोड़े। प्लीज़ बाबा, प्लीज़ एक बार बोल दें तो आप हमेशा मेरी बात मानते हैं। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एक बार फिर से मेरी बात मान लें बाबा। सरफराज साहब ने बहते आंसुओं के साथ नफी में सर हिलाया तो आनिया वापस 2 कदम पीछे हुई। तो फिर मुझे अपने हाथों से मार दें बाबा। नहीं, अब मुझे जिंदा दफना दें कब्र में, जैसे पहले लोग दफना दिया करते थे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी इससे भी बदतर हो जाएगी। प्लीज़ मुझ पर रहम करें बाबा, प्लीज़ मार दें मुझे। आनिया अपनी ही धुन में फूट फूट कर रोती चली जा रही थी और बोल रही थी जब अचानक हाल में रहीला और इब्राहिम की आवाज़ एक साथ आवाज़ गूंजी। सरफराज क्या हुआ, आंखें खोलें सरफराज। बाबा क्या हुआ इब्राहिम, सरफराज साहब का मुंह थपथपाता हुआ बोला। आनिया को अपने करीब हर चीज़ घूमती हुई महसूस हो रही थी। वो दोनों हाथों से सर का थामे उनकी तरफ देखती हुई हर चीज़ से बेगानी होगी। माजी खुश हो, बहुत खुश। आनिया ने एक पल ज़ाया किए बगैर हसन को मैसेज का रिप्लाई किया। अच्छा तो मेरी बात याद है ना। कौन सी बात, वाह वाह भूल भी गई, सुबह तुम्हें मेरी बात बताई हुई है जगह हार मिलने आना है। हसन क्या ज़रूरत है अब इसकी सब की, निकाह हमारा हो जाएगा, फिर हम बाबा से परमिशन लेकर मिल लिया करेंगे। आनिया तुम वादा हिलाफी कर रही हो अब। हसन प्लीज़, आनिया अगर मुझसे मोहब्बत है वाकई ही तो प्लीज़ इनकार मत करो। अच्छा प्रॉमिस, हम ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। फिर मेरी भी एक शर्त है हसन। वो क्या। ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी और फिर हम जब मिलेंगे सबकी इजाज़त से मिलेंगे। ओके बाबा डन। एक तो तुम डरती बहुत हो। बात डर की नहीं हसन, बस बाबा मैं कोई नई बात छुपा सकती। आनिया 3 घंटे की चैटिंग के बाद मोबाइल साइड टेबल पर रखने सोने की कोशिश करने लगी जब उसे अचानक खिड़की पर किसी का साया महसूस हुआ, लेकिन वो अगले ही पल वो उसे अपना वहम समझ फिर से आंखें मूंद कर लेट गई। आनिया खुद को बहुत समझाने के बाद हसन से मिलने उसकी बताई हुई जगह पर पहुंची, लेकिन सारे रास्ते वो किसी को अपना पीछा करते हुए महसूस कर रही थी। लेकिन वो इब्राहिम के डर से ड्राइवर तक के साथ नहीं आई थी, लेकिन अब वो अकेले आने पर पछता रही थी। आनिया जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचकर उस घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे नहीं लगा था कि मैं आज यहाँ पहुँच पाऊंगी, आनिया ने बैठते हुए हसन की तरफ देखकर कहा। क्यों। हसन ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए पूछा। पता नहीं हसन, मेरा वहम है या। हसन झट से बोला, या सच, मेरा कोई पीछा कर रहा है। हा हा हा, मतलब तुम अगवा होने वाली हो। हसन के अल्फाज से आनिया का दिल कांप गया था, लेकिन वो हसन के सामने खुद को इतना कमज़ोर नहीं जाहिर करवाना चाहती थी। कुछ भी हसन, तुम तो ऐसे कुछ बोलते जाते हो। हाँ हाँ बाबा, मजाक कर रहा हूँ। जान की कोई आंख उठाकर तो देखे मेरी आनिया की तरफ। अच्छा क्या करोगे फिर तुम। जान ले लूँगा उसकी। वाह क्या बात है। हसन आनिया के बिल्कुल करीब आ बैठा तो आनिया जल्दी से थोड़ी दूर होकर बैठी। आनिया क्या हो गया यार, चलो आंखें बंद करो जल्दी से। उस हसन ने जल्दी से आनिया को क्यों आंखें बंद करूँ, सरप्राइज़ है यार, आंखें तो बंद करो। ओके। आनिया ने जैसे ही आंखें बंद की, हसन ने उसके बाजों को थाम उठ चलने में मदद दी और एक कमरे की तरफ ले गया। सरप्राइज। आनिया ने जैसे ही आंखें खोली तो सामने देख उसके मुंह से खुशी के मारे चीख निकली और एकदम से वो हैरान हो गई जहाँ एक टेबल पर रेड केक के साथ गिफ्ट भी मौजूद था। सारी दीवारें आनिया की तस्वीर में छुप गई थी। वाह ब्यूटीफुल, पसंद आया, बहुत बहुत ही खूबसूरत। आनिया एक एक करके एक पिक को देखते हुए बोली। लेकिन हसन, मेरी बर्थडे में तो अभी टाइम है। आनिया को अचानक याद आया। हाँ जान, मुझे पता है तुम्हारी बर्थडे में अभी काफ़ी टाइम है। हाँ 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 जानता हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि हम दोनों मिलकर तुम्हारी बर्थडे मनाएं और यही मौका था कि तुम मान गई, वरना तुम कहाँ मेरी किसी बात को अहमियत देती हो। हसन, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बात को अहमियत नहीं देती। आनिया ने दुख भरे लहजे में सवाल किया तो हसन को अपनी कही बात पर दुख हुआ। अच्छा छोड़ो, वाओ केक काटो, फिर तुम्हें घर भी जाना है। आनिया मुस्कुराते हुए केक काटने लगी तो हसन ने करीब रखा गिफ्ट आनिया की तरफ बढ़ाया। क्या है इसमें। वो एकदम से आनिया ने पूछते पूछते ही गिफ्ट खोला जिसमें बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था।
تھینک یو حسن، یہ بہت پیارا ہے، میں آج کا دن ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ حسن نے وہ نیکلس اپنے ہاتھوں میں لیا تو آنیا جھجکتے ہوئے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ حسن نے آنیا کے بال سائڈ کر کے نیکلس کو لاک کیا تو ایک پل کے لیے جیسے وہ اپنے ہوش کھونے لگا۔ آنیا کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ حسن نے کچھ بھی سوچے بغیر آنیا کی گردن پر ہونٹ رکھے۔ اس سے پہلے کہ آنیا کچھ سمجھ آتا، لاؤنج میں کسی چیز کے گرنے کی زوردار آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ آنیا حسن کی طرف غصے سے بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے فوراً نکلی۔ باہر گاڑی میں بیٹھنے تک حسن کی آوازیں آنیا کا پیچھا کرتی رہیں، لیکن آنیا اپنے بوجھل وجود کو لیے وہاں سے جلدی نکلی۔ اگلے ہی پل حسن کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی تو وہ آنیا کے نمبر پر بار بار کال کرنے لگا۔ آنیا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھے سرفراز، ابراہیم اور رحیل پر پڑی۔ بیٹا کہاں گئی تھی تم؟ ڈرائیور کو بھی نہیں لے کر گئی ساتھ؟ اس سے پہلے کہ رحیلہ بولتی آنیا کے قریب آتی وہ بغیر جواب دیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا ہوا رحیلہ؟ سرفراز کی طرف دیکھ کر کہا۔ آنیا نے کمرے میں آتے ہی حسن کی کال اٹینڈ کی۔ کیا پرابلم ہے حسن؟ پلیز آنیا ایک بار میری بات سن لو۔ پلیز آنیا، میں جانتا ہوں میری غلطی ہے۔ حسن غلطی نہیں گناہ، آنیا نے تلخ لہجے میں کہا تو حسن کو شرمندگی ہونے لگی۔ آئی ایم سوری آنیا، پرامس آئندہ شادی سے پہلے میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملنے کا کہوں گا، سچ میں پلیز سوری۔ حسن مجھے سچ میں تمہاری اس حرکت سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ آئی نو یار، اسی لیے سوری بول رہا ہوں، پلیز میری پہلی اور آخری غلط سمجھ کر معاف کر دو۔ حسن پلیز میں بعد میں بات کرتی ہوں، آنیا نے کہتے ہی کال بند کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنیا فریش ہو کر جب نیچے سب کے پاس آ کر بیٹھی تو سرفراز نے آنیا جو خوشخبری سنائی، آنیا تمہارے بھائی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، اب تم بس جلدی سے اپنی ماما کے ساتھ شاپنگ سٹارٹ کر دو۔ جی بابا بالکل ٹھیک ہے۔ واؤ بھائی، اب تو بہت مزہ آنے والا ہے، آنیا نے کھوئے ہوئے انداز میں کیا تو سرفراز صاحب نے آنیا کے ماتھے کو چھو کر دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا، کیا ہوا ہے تمہاری طبیعت کو؟ جی بابا بس تھک گئی ہوں، اسی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آرام کرو، جلدی سے تیاری شروع کرو، صرف 8 دن تو رہ گئے ہیں۔ جی بابا ٹھیک ہے، اتنی جلدی اتنے تھوڑے دنوں میں کیسے تیاری مکمل ہوگی؟ جی بیٹا، نمرہ کے بابا نے ہی ڈیٹ فکس کی ہے تو ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم نے، میری بیٹی کی خوش تو ہے نا؟ جی بابا۔ آنیا نے زبردستی مسکراتے ہوئے سرفراز صاحب کو تسلی دی اور پھر ان کے سامنے مسکراہٹ دے دی۔ اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ وہ ایک دم سے دعا دیتے ہوئے اپنی بیٹی پر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھکے۔ تیاریاں اپنے عروج پر تھی۔ آنیا نے حسن کی حرکت کو یہ سوچ کر معاف کر دیا کہ اب کو تو ان کا نکاح ہونے جا رہا ہے، لیکن اب آنیا کی روٹین بہت چینج ہو گئی تھی۔ وہ حسن سے بہت کم بات کرتی اور ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم بیٹا اپنا شادی کا ڈریس تو خود لے آؤ، ساری شاپنگ میں نے تمہاری کی۔ اور آنیا نے، ماما وہ بھی آپ خود ہی لے آئیں، میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ بیٹا یہ کیا بات ہوئی؟ اور آنیا اب تھک گئے ہیں، یہ تو ہمت ہے آنیا کی جو اپنی شاپنگ کے ساتھ ساتھ اسے نمرہ کے لیے بھی شاپنگ کی، اور اب اسے ریسٹ کرنے دو، آج جا کر مہندی اور برات کے لیے اچھے سے ڈریسز لے کر آؤ۔ اوکے ماما، میں ٹرائی کروں گا، پکا کچھ نہیں کہہ رہا۔ مہندی کا فنکشن شہر کے سب سے اچھے ہال میں ارینج کیا گیا تھا، جہاں آنیا، حسن، ابراہیم اور نمرہ کی مہندی کا فنکشن شروع ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ سرفراز آپ نمرہ کے گھر والوں کو کال کریں پلیز، وہ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رحیلہ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ پہنچنے والے ہوں گے۔ حال آنیا کب سے سر جھکائے ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھی تھی، وہ ہوش میں آتے ہی یہاں آ گئی تھی، لیکن سرفراز صاحب کی طرف سے ڈاکٹرز نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا۔ رحیلہ کا تو رو رو کا برا حال ہو گیا تھا۔ ابراہیم کب سے وہاں بیٹھا ماں کو تسلیاں دے رہا تھا۔ آنیا نے روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر صاحب میرے بابا ٹھیک تو ہیں؟ کیسے ہیں میرے بابا؟ اب انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے، ابھی تو کچھ بہتر ہیں لیکن وہ اب ان کا ابراہیم بہت اچھے سے جانتا تھا آنیا کہاں جا رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہے، گھر کے باہر رکا جاؤ، حسن کا گھر تھا، مجھے حسن سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ آنیا جاؤ یہاں سے، میرا بیٹا پہلے ہی مشکل سے خود کو سنبھال پایا ہے۔ نہیں آنٹی، مجھے آج ہر حال میں حسن سے ملنا ہے، اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ آنیا کی تیز ہوتی آواز کمرے میں حسن بآسانی سن سکتا تھا۔ وہ جلدی ہی خود کو کمپوز کرتا آنیا کے سامنے آیا تو فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ حسن پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ آنیا نے ہاتھ جوڑتے ہوئے حسن اوپر کی طرف دیکھا جو چہرے پر سختی سے جائے آنیا کو ہی دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے کلائی پر بندی بینڈیج بھی حسن کا دل موم نہیں کر پا رہی تھی۔ کیوں اس نے تم سے شادی نہیں کی جس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ حسن تمہیں جو کہنا ہے کہہ لو۔
سن لو، میں کبھی اف تک نہیں کروں گی، بس مجھ سے شادی کر لو پلیز، تم مجھے اس گھر میں کسی بھی کونے میں پھینک دینا، تم دوسری شادی بھی کر لینا، بس ابھی بابا کی زندگی کی خاطر مجھ سے شادی کر لو۔ تم یہ سوچنا بھی مت آنیا کہ میں تمہیں اپنے گھر میں کسی کونے میں بھی رہنے دوں گا، جس کے ساتھ تم اتنے دن گزار کر آئی ہو اسی کی جا کر منت سماجت کرو، وہی تم سے شادی کرے گا، ورنہ کسی شریف انسان میں تو تم ایسی امید مت رکھنا۔ حسن تم مجھ سے پیار کرتے تھے، پھر اب بس آنیا، مزید تماشا لگانے کی ضرورت نہیں۔ حسن نے آنیا کی کوئی بات سننے سے انکار کرتے ہوئے میڈ کو آوازیں لگانی شروع کی۔ جی صاحب، اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھاؤ اور چوکیدار کو وارن کر دینا کہ آئندہ ایسے لوگوں کو گھر اندر آنے کی اجازت نہ دے۔ حسن کہتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے سے آتی آنیا کی چیخیں اس پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ میڈ آنیا کو گھر سے باہر کھینچتی ہوئی لائی تو ابراہیم نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، آنیا کو چھوڑنے کا کہا اور اس کا بازو کھینچ کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے آنیا؟ تم بابا کو اس حال میں پہنچانے کے بعد کیا چاہتی ہو کہ وہ دوبارہ سے؟ ماما کو بھی ابراہیم ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ آنیا پتھر سی آنکھوں کے ساتھ گاڑی میں باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی انا، مان، محبت سب کچھ ہار بیٹھی تھی۔ اب تو نہ بولنے کو کچھ تھا اور نہ ہی بتانے کو۔ آنیا، میں تم سے بات کر رہا ہوں، ابراہیم تیز آواز میں بولا، جس کا آنیا پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابراہیم تیز ڈرائیو کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں سرفراز صاحب بار بار آنیا کو پوچھ رہے تھے اور رحیلہ بار بار ابراہیم کو کال ملا رہی تھی۔ بابا! آنیا روم میں آتے ہی ان کو پکارتی ہوئی ان کے گلے جا لگی۔ آئی ایم سوری بابا، میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آنیا نے روتے ہوئے سرفراز سے معافی مانگی تو آنیا کا ماتھا چوم اس کے بال سہلانے لگے۔ آنیا! جی بابا۔ آنیا نے فوراً سرفراز سے سینے سے سر اٹھا کر ان کے تھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں آنسو بہہ کر ان کے کان سے گزرتے ہوئے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ میری جان، کیا تم اپنے بابا کی اذیت کم کرنے کی کوشش نہیں کرو گی؟ سرفراز کی بات پر رحیلہ کھڑی ان کی طرف ابراہیم کی طرف دیکھا، جو ان کی نظر جمائے کھڑا تھا۔ مطلب؟ آنیا بات سمجھ کر بھی انجان بنی۔ میری جان، تم ابراہیم سے… آنیا سرفراز کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سرفراز سے دور کھڑی ہو گئی۔ بابا پلیز! آنیا نے بہت بے بسی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اگر تم نے بات نہیں مانی تو میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا بابا۔ آنیا دوبارہ اپنے باپ کے گلے لگ رونے لگی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، ورنہ میری اذیت بھی بڑھ جائے گی۔ آنیا میری جان، کیا تمہیں اپنے ماں باپ پر بھروسہ نہیں؟ کیا ہم تم سے محبت نہیں کرتے؟ میں یہ سب نہیں کہہ رہی بابا، لیکن جو آپ مجھ سے کرنے کا کہہ رہی ہیں نا، ذرا سوچیں تو۔ میں وہ کیسے بابا؟ کیا ہوا؟ بابا میری طرف دیکھیں پلیز میری طرف دیکھیں نا۔ سرفراز صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگی تو آنیا ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر انہیں پکارنے لگی۔ ابراہیم دروازے میں کھڑا ڈاکٹر کو آوازیں دے رہا تھا۔ جب آنیا کی آواز کان میں پڑتے ہی خاموش ہوا اور نظر کا زاویہ آنیا کی طرف موڑا۔ بابا جیسے کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی بابا، پلیز آنکھیں کھولیں۔ آنیا آپ کے بغیر کچھ نہیں بابا، پلیز میری طرف دیکھیں۔ میم پلیز سائڈ ہو جائیں، ہمیں دیکھنے دیں۔ نرس نے آنیا کو سائڈ پر کیا۔ ڈاکٹر سرفراز صاحب کا معائنہ کرنے لگے۔ آپ سب باہر چلیں۔ ڈاکٹر کے کہتے ہی رحیلہ آنیا کو کندھے سے تھام کر باہر لے آئی اور ان کے پیچھے سے ابراہیم بھی روم سے باہر آ گیا، جہاں آنیا بیٹھی سر ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے ان دونوں کے پاس بیٹھ کمرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آنیا بس کر دو، کیوں ہلکان کر رہی ہو؟ ماما بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ میری جان، رونے کی بجائے ان کے لیے دعا کرو۔ بابا میری وجہ سے اس حال پہنچے ہیں، بالکل میری غلطی، میری بیٹی جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ آنیا رونا تو بند کر دو بچے، اب ٹھیک ہے وہ۔ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی ابراہیم ان کی طرف بڑھا۔ جی ابھی تو بہتر ہے، لیکن آپ کو منع کیا تھا کہ ان کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں دینی، جتنا ہو سکے ان کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں۔ آنیا نے آسمان کی طرف دیکھ اللہ کا شکر ادا کیا اور جھٹ سے روم کے اندر چلی گئی، جہاں سرفراز صاحب دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سو رہے تھے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر قریب پڑے بینچ پر بیٹھی۔ بابا آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے، بار بار مجھے ڈرا دیتے ہیں، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ آپ کی بیٹی میں اب ہمت باقی نہیں رہی، پلیز مجھے امتحان میں نہ ڈالیں۔ آنیا ان کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج تیسرے دن سرفراز صاحب گھر آ گئے۔ ڈاکٹر کافی نصیحتوں کے بعد ان کو گھر آنے کی اجازت دی۔ آنیا یہاں آؤ میرے بچے۔ آنیا خاموشی سے زمین پر نظریں جمائے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں سرفراز صاحب نے انہیں پکارا۔ آنیا میرے بچے میرے پاس آؤ۔ سرفراز نے دوسری بار پکارنے پر بھی آنیا نے ان کی بات نہیں سنی، جس کی وجہ شاید وہ کوئی گہری سوچ میں تھی۔ سرفراز صاحب نے گہری سانس لی اور خاموشی سے آنیا کی طرف دیکھنے لگی۔
اللہ بابا آپ کے لیے کال ہے، ابراہیم نے ان کی طرف موبائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ ابراہیم صاحب، سرفراز صاحب سکندر صاحب کا نمبر موبائل سکرین پر دیکھ کر اٹھ کر لان کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم وہیں کھڑا آنیا کو دیکھنے لگا جو ہر چیز سے بے نیاز ہاتھوں کو بے دردی سے مسل رہی تھی۔ پلکیں ایک جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد آنیا اچھی حالت میں نظر آئی تھی۔ پنک پینٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کی ٹیل پونی کیے وہ کافی بہتر لگ رہی تھی، جس کی وجہ یقیناً سرفراز صاحب کی طبیعت تھی۔ اب وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ لو بیٹا موبائل۔ بابا خیریت تھی؟ ہاں، میرا نمبر آف ہونے کی وجہ سے وہ پریشان ہو رہے تھے۔ اچھا، تمہاری ماما کدھر ہیں؟ ان کو بھیجو، مجھے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جی بابا۔ ابراہیم جاتے جاتے آنیا پر نظر ڈالنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رحیلہ وہاں موجود تھی، لیکن آنیا کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ رحیلہ، آج رات 10 لوگوں کے لیے کھانا تیار کروا لو۔ اور تیاری کرو۔ آج آنیا اور ابراہیم کا نکاح ہے۔ کیا؟ رحیلہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ رحیلہ نے آنیا کی طرف دیکھا جو ہر چیز سے انجان بیٹھی تھی یا اپنے اندر اٹھتے طوفان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، اب اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ تم تیاری کرو، مجھے اور بھی کام دیکھنے ہیں۔ سرفراز، ابراہیم دیکھ لے گا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ آرام کریں۔ سرفراز کو اٹھتا دیکھ رحیلہ نے فکر مندی سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں رحیلہ، تم میری فکر مت کرو۔ سرفراز صاحب نے آنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ رحیلہ نے بھی آنیا اٹھ بیٹا اٹھو، چلو آرام کرو اپنے کمرے میں جا کر۔ رحیلہ کے کہتے ہی آنیا ایک پل ضائع کیے بغیر تیزی سے سیڑھیاں عبور اپنے کمرے میں آئی اور زمین پر آنیا بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں بند کی تو نہ جانے کہاں سے ایک دم سمندر امڑ آیا۔ اس نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر آواز زبانی چاہی۔ ذہن بالکل شفاف ہو چکا تھا، کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ آنیا کا وجود اچانک سے کانپنے لگا تو اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالنا چاہا۔ بابا، اتنی تکلیف، اتنی اذیت، بابا آپ سچ نہیں سمجھ پا رہے، آپ اپنی بیٹی کے ساتھ امتحان لے رہے ہیں۔ بابا کیوں؟ اس سے اچھا ہوتا کہ میں مر جاتی، میری شادی اپنے ہی بھائی سے۔ وہ اپنے ہی نہیں، پلیز بابا مت کریں ایسا۔ آنیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، لیکن درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے رونے کے باوجود تکلیف میں کوئی کمی نہیں آئی۔ آنیا 2-3 گھنٹے سے رو رو کر تھک چکی تھی، آنسو سوکھ چکے تھے، جسم درد کر رہا تھا، دماغ سن ہو چکا تھا۔ پھر اچانک دروازہ نوک ہونے کی آواز نے آنیا کو چونکا دیا۔ وہ جلدی سے اپنا حلیہ ٹھیک کرتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آنیا بیٹا، یہ روبی ہے، یہ تمہیں تیار ہونے میں ہیلپ کر دے گی۔ لیکن ماما، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میری جان، ضرورت ہے، تمہارے بابا کے کچھ جاننے والے آ رہے ہیں تو ایسا اچھا نہیں لگے گا۔ چلو میری جان، جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ رحیلہ نے الماری سے آنیا کے لیے نکاح کا جوڑا نکالا اور اس کی طرف بڑھایا جس کو آنیا تھام چکی تھی۔ حسن، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رحیلہ کے جاتے ہی آنیا نے سوچ دوبارہ اپنی ماضی پر جا اٹکی۔ میم جلدی کریں، آپ کی ماما نے صرف جسٹ 30 منٹ میں تیار کرنے کو کہا ہے۔ آنیا خاموشی سے ڈریس پکڑ واش روم کی طرف بڑھ گئی اور روبی اپنا سامان کھولنے لگی۔ آپ کی اسکن تو بہت اچھی ہے میم، آپ کے اوپر تو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ روبی نے میک اپ کرتے ہوئے آنیا کی تعریف کی، لیکن آنیا نے کسی قسم کا رسپانس نہیں دیا تو روبی خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ ماشاءاللہ، میری بیٹی تو بالکل شہزادی لگ رہی ہے۔ رحیلہ نے پارلر والی کو جانے کا اشارہ کیا اور آنیا کے ماتھے پر پیار کیا۔ آنیا نے جھٹ سے رحیلہ کے ہاتھوں کو تھاما۔ ماما پلیز ایسا نہ کریں، میں مر جاؤں گی۔ ماما کچھ تو سوچیں۔ آنیا کہتے اٹھ کے رحیلہ کے گلے لگ رونے لگی تو رحیلہ نے اس کی کمر سے لا کر اسے خود سے الگ کر آنسو صاف کرنے لگی۔ آنیا بیٹا، وقت اچھا یا برا گزر جاتا ہے اور تم دیکھنا یہ برا وقت گزرنے کے بعد ہم سب کی زندگی کتنی آسان اور خوبصورت ہو جائے گی۔ ماما آپ ایک کام کریں، آپ نہ میری شادی کسی اور سے کروا دیں، ڈرائیور باورچی کسی سے بھی کروا دیں، لیکن بھائی کے ساتھ نہیں۔ ماما آپ سے کبھی شکایت نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پلیز ایک بار میری بات کے بارے میں سوچیں تو۔ آنیا دیوانہ وار چلا رہی تھی اور رحیلہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دروازے کے باہر کھڑا ابراہیم آنیا کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ آنیا پانی پیو میری جان، یہ لو بس، خاموش۔ رحیلہ نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تو آنیا نے اپنا منہ موڑا اور اپنی آخری کوشش میں بری طرح ناکام ہو گئی تھی۔ رحیلہ پانی کا گلاس رکھ چلی گئی، وہ وہاں رک کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ آنیا وہاں بیٹھی خود کو مرر میں دیکھ رہی تھی، لیکن آج خود کا وجود بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وقت نکاح بھی پہنچا تو آنیا پتھریلی آنکھوں کے ساتھ نیچے آئی، جہاں پلکیں اپنا کام بھول گئیں وہاں دل دماغ سن تھا۔ کوئی اچھی بری فیلنگ آنیا کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس جسم پڑ گیا تھا ٹھنڈا۔
ٹھنڈا اور ہاتھ میں اتنی لرزش تھی کہ پاس بیٹھے سب لوگ بآسانی محسوس کر رہے تھے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھایا تو آنیہ نے رحیلہ کی یاد دلانے پر مولوی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، قبول ہے، بولا اور اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے سائن کیے۔ آنے والے مہمان مبارکباد دیتے ہوئے ابراہیم اور سرفراز صاحب سے ملنے لگے تو آنیہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس نے دوبارہ سر کو جھٹکا دیا، لیکن اندھیرا گہرا ہوتا چلا گیا، مکمل چھا گیا۔ وہ وہی صوفے پر سائڈ سے ڈھہ سی گئی۔ آنیہ آنیہ کیا ہوا میری جان، آنکھیں کھولو، رحیلہ چلائی تو سب نے دونوں کی طرف دیکھا۔ رحیلہ کی کوشش کرنے کے بعد آنیہ کو ہوش نہیں آ رہا۔ رحیلہ نے ابراہیم کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے سے کہا، ماضی آنیہ بیٹا تم نے اپنا نکاح کا جوڑا کیوں نہیں پہنا؟ ماما اس لیے کہ پہلے میں اور حسن بھائی کی مہندی اٹینڈ کریں گے، پھر ہمارا نکاح ہوگا۔ آنیہ بیٹا تم تیار تو ہو جاتی۔ ماما ہو جاؤں گی، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آنیہ مسکراتی پورے حال میں گھوم رہی تھی۔ حسن ابراہیم کے ساتھ بیٹھا باتوں میں مصروف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیوں ابراہیم کو اس بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ سرفراز صاحب کا موبائل بجا تو انہوں نے نمرہ کی گھر سے کال دیکھ کر مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ کیا لیکن اب کیا کریں ہم تو یہاں آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا ہوا سرفراز، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ سرفراز کے موبائل پر کان سے ہٹاتے ہی رحیلہ نے پوچھا، نمرہ نے کسی اور سے نکاح کر لیا ہے۔ اوہ میرے اللہ، ہم کیا کریں، اب کیا ہوگا؟ نہیں پتہ نہیں، تم ابراہیم کو بلواؤ۔ اور پھر ابراہیم کو پتہ چلتے ہی وہ غصے میں ہاتھ سے باہر نکلا اور ہر طرف لوگوں کی سرگوشیاں ہونے لگی تو سرفراز صاحب نے جلدی سے حسن اور آنیہ کا نکاح کرنے کا کہا، لیکن اچانک سے وہاں کی لائٹ آف ہوگی تو لوگ شور کرنے لگے، ایک دم سے شور، ہر طرف سے شور کی آواز۔ منٹ میں ہی لائٹ آن ہوئی تو لوگوں نے شکر ادا کیا، لیکن سرفراز پانچ صاحب پریشانی اور بڑھ گئی۔ آنیہ حال سے غائب تھی، سب کے ڈھونڈنے پر بھی وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ سرفراز صاحب اور رحیلہ لوگوں کی تلخ باتیں سن کر گھر پہنچے۔ سرفراز صاحب بار بار ابراہیم کو کال ملا رہے تھے، لیکن اس کا نمبر مسلسل آف کوریج دے رہا تھا جا رہا تھا۔ حال آنیہ کو ہوش آیا تو اس کی نظر سامنے کلاک پر پڑی جہاں رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ آنیہ اپنے ماتھے کو مسلتی اٹھ بیٹھی تو دماغ میں جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ یہ کمرہ آنیہ کا نہیں تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اچھل کر نیچے کھڑی ہوگی۔ سامنے صوفے پر بیٹھا ابراہیم لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب آنیہ کی حرکت پر اس کی نگاہیں آنیہ کی طرف اٹھی۔ آنیہ کو سانس لینا مشکل لگنے لگا، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تو جلدی سے لہنگا دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دروازے کی طرف بھاگی۔ آنیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود دروازہ نہیں کھلا تو اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ ابراہیم نے بہت سخت لہجے میں پوچھا۔ پھر بھی آنیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابراہیم نے دوبارہ پوچھا، میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ اس بار ابراہیم کی آواز پہلے سے زیادہ تیز تھی، جس سے آنیہ کی روح تک کانپ گئی۔ آنیہ جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی اور نفی میں سر ہلایا۔ چلو جاؤ پھر چینج کر لو، تمہارے کپڑے یہیں الماری میں ہیں۔ آنیہ اپنا بوجھل سا وجود گھسیٹتی ہوئی جلدی سے اپنے اس منظر سے ہٹ گئی اور پھر چینج کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ ابراہیم نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا اور بند دروازے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچنے لگا۔ آنیہ کا وجود اتنی زور سے کانپ رہا تھا، اس سے چینج نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے روتے روتے جیسے تیسے چینج کیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے منہ دھونے لگی۔ لاکھ کوشش کے باوجود آنیہ کا آنسو پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ جیسے وہ چہرے پر آنسو ختم کرنے کے لیے پانی ڈالتی اتنی ہی تیزی سے آنکھوں سے آنسو بہتے گالوں تک پہنچ جاتے۔ وہ اسی عمل میں مصروف تھی جب واش روم کا دروازہ ناک ہوا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنیہ نے منہ سے چیخ نکلی، جس کو جلدی سے اس نے ہاتھ سے روکا۔ باہر آؤ آنیہ جلدی سے، ابراہیم نے جلدی سے باروب آواز سن کر آنیہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر آئی اور یہاں بیٹھو۔ السلام